बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो बहुत आम चीज़ें हैं। पहली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को जो कहा था कि इमरान खान के लिए मुल्क भर में रैलीज निकाली जाएंगी, रैलीज निकाली गई। हुकूमत ने ख़ास तौर पर पंजाब में भरपूर फस्तायत का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लोगों के घरों में पुलिस दाखिल की, उनके डेरों पर पुलिस दाखिल की, छापे मारे और जगह जगह ये काम किया गया। अब जो इलाकाई सदर थे, अहदेदारान थे, उनके घरों पर, नुमाया शख्सियात के घरों पर, उनके डेरों पर ये छापे मार कर पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसको पब्लिसाइज किया ताकि जितने छापे पड़ रहे हैं इम्पैक्ट उससे ज़्यादा जाए और लोगों को पता चले कि अगर कोई मुजाहिरे में शरीक होगा तो फिर उसके घर पर छापा पड़ेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको मारा पीटा जाएगा, उस पर केसेस बनाए जाएंगे। ये सब कुछ पुलिस ने पब्लिसाइज भी साथ साथ किया, करवाया। और हमारे जो सहाफ़ी दोस्त वगैरह हैं उनके ग्रुप्स में भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पुलिस ने ये खबरें बाकायदा तौर पर डलवाई, शामिल करवाई। पुलिस ने इस बारे में बात की और ये खबरें मीडिया ने चलाई भी कि कुछ जगहों पर छापे आपे पड़े हैं। तो ये हम याम पाकिस्तान पे करके दिखा रहे थे कि एक जमात को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ जो रैलीज निकालनी थी, जिनमें ये कहा गया था कि हमारा कायद जेल में है तो हम रैलीज निकालेंगे, मुजाहिरे करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान का परचम, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम, ये कहा गया था। तो एक ये किया गया, लेकिन उसके बावजूद भरपूर रैलीज निकाली गई। ये रैलीज पूरे पंजाब में निकाली गई, तमाम बड़े शहरों में निकाली गई और इन रैलीज में हमने आम कारकुनों को, नुमाया कारकुनों को, बाज़ जगहों पर कुछ एमएनएस को, कुछ एमपीएस को, कुछ एमएनए एमपीएस के कैंडिडेट्स को देखा और कारकुन भरपूर अंदाज में निकला बाहर और कारकुनों ने अपनी ताकत का, अपने एहतजाज का, शो ऑफ स्ट्रेंथ, उसका मुजाहिरा किया कारकुनों ने। ये पंजाब में हमें नजर आया। इसके अलावा हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे मनाजिर देखे। सिंध में, खासतौर पर कराची में, अर्बन सिंध में हम हलीम आदिल शेख को, राजा अजहर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत को, आलमगीर खान महसूद को, फ़हीम खान को, कुछ दीगर लोगों को मुसलसल मोबिलाइजेशन करते हुए देख रहे हैं। ये लोग बार बार डेली रैलीज निकाल रहे हैं और अच्छी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं। न सिर्फ सिंध में, कराची में, बल्कि इंटीरियर सिंध में भी इनकी जानिब से मोबिलाइजेशन का सिलसिला जारी है। ये रोजाना की बुनियाद पर, अगर आप ऑप्टिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा भरपूर अंदाज में जिनकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस नजर आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लोग हैं। ये रैलीज रोजाना की बुनियाद पर निकाल रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर सड़क पर आते हैं। मोटरसाइकिल रैली, कार रैली, उसके अलावा ये जमा होते हैं, चौक चौराहों पर मुजाहिरे करते हैं, इफ्तार का एहतमाम करते हैं। मज़ार क़ायद गए हैं आज और इन्होंने ये सिलसिला मुसलसल किया है। मेरी जो बात हुई कुछ लोगों से, उनके शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मेरी लाहौर में ख़ातून कारकुन से, मर्द कारकुनान से, 3 से 4 लोगों से बात हुई। ये मैंने उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि आपके जो सवालात हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या सलमान अकरम राजा पर, सबसे पहले बैरिस्टर गौहर पर, सलमान अकरम राजा पर, असद कैसर पर, साहिबजादा हामिद रज़ा पर, इन लोगों पर क्या रैली निकालने पर पाबंदी है? मैं महमूद खान अचकज़ई साहब की बात नहीं कर रहा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की बात नहीं कर रहा। ये लोग बुजुर्ग क़यादत में शामिल हैं तो ये जाहिर है कि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या साहिबजादा हामिद रज़ा जवान आदमी है, क्या उन पर पाबंदी है? सलमान अकरम राजा साहब एनर्जेटिक आदमी है। बैरिस्टर गौहर साहब, ही इज़ नॉट एज ओल्ड एज महमूद खान अचकज़ई साहब, तो क्या इन लोगों पर पाबंदी है? ये लोग इस मोबिलाइजेशन का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? ये लोग रैली क्यों नहीं निकाल रहे? और फिर इम्पैक्ट तो कम से कम ये जाए ना कारकुनों को। अगर पुलिस ये हौसला शिकनी करने के लिए कार्रवाइयां कर रही है, पंजाब की हुकूमत बाकायदा फस्तायत का मुजाहिरा कर रही है, घरों में पुलिस घुसेड़ रही है कि वो ना निकलें बाहर, उनके हौसले तोड़े जाएं, तो कारकुनों को हौसला मिले कि सलमान अकरम राजा बाहर आए हैं, कारकुनों के साथ आए हैं, सड़क पर आए हैं, नारा लगाया है, गाड़ी के ऊपर आए हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, पीछे सलमान अकरम राजा ने मोबिलाइजेशन की है। बैरिस्टर गौहर बाहर आए हैं, बैरिस्टर गौहर ने नारे लगाए हैं, अपने हाथ में झंडा पकड़ा है, सड़क पर चले हैं, कारकुनों के दरमियान नारे लगाए हैं, माइक पकड़ा है, खिताब किया है, मोबिलाइज किया है कारकुनों को। शेख वकास अकरम आए। शेख वकास अकरम को हम हमेशा सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव देखते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आए, शेख वकास अकरम आकर मुहिम चलाई। तो मैंने पूछा कि क्या इन तमाम लोगों पर, इन पर पाबंदी है? असद कैसर हुए, सलमान अकरम राजा हुए, बैरिस्टर गौहर हुए, शेख वकास अकरम हुए,
ان پر کیا کسی نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ تو کارکنوں نے کہا یہ سوال بہت ویلڈ ہے. اس کے ساتھ بھی سوال ہے کہ ریلی بھی ہم نکالیں, مار بھی ہم کھائیں, جیل بھی ہم جائیں, اپنے گھروں پر پولیس کو بھی ہم برداشت کریں, ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بدتمیزی بھی ہم دیکھیں, اور پھر اس کے بعد گالیاں بھی ہم سنیں, اور تمام خطرات کا سامنا بھی کریں, اور یہ دھڑکا لگا رہے کہ اب اٹھا لیں گے تب اٹھا لیں گے, اور پھر ہمیں سوشل میڈیا پر مزید محنت کرو والا لیکچر بھی ملے گا, اور انہی لوگوں سے ملے گا جن کو ہم کہیں موٹیویشن کی وجہ بنتے ہوئے نہیں دیکھتے. یہ لوگ کبھی بھی ہمیں آگے آ کر چلائیں, یہ نہیں ہوتا. یعنی آپ سندھ میں دیکھیے تو حلیم عادل شیخ, پاکستان تحریک انصاف سندھ کے لیڈر حلیم عادل شیخ آن گراؤنڈ موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر موبلائز کر رہے ہیں. پنجاب میں دیکھیے تو بھرپور انداز میں چینج لے کر آئی ہیں پنجاب میں عالیہ حمزہ صاحبہ, اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے پنجاب کا آ کر آن گراؤنڈ جو منظرنامہ ہے وہ بدل دیا ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے بڑی محنت کی ہے, جنید اکبر خان صاحب نے بڑی محنت کی ہے, اور پچھلے 2-4 دنوں میں اگر ویڈیوز میں آپٹکس میں بات کروں تو شاید کچھ کم ہوا, لیکن جنید اکبر خان صاحب نے بہت محنت کی ہے, گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر بڑی محنت کی. بلوچستان میں صورتحال مشکل ہے, خاصی مشکل ہے, لیکن وہاں پر داؤد شاہ ہوئے, اس کے علاوہ دیگر قیادت ہوئی, ان کو میں بڑی محنت کرتے ہوئے آن گراؤنڈ دیکھتا ہوں. لیکن یہ جو نام ہیں, یہ 3 سے 4 مرکزی نام, یہ کہاں ہیں؟ ان کی پریزنس کہاں ہے؟ یہ کارکنوں میں کیوں نہیں ہے؟ اگر حکومت کارکنوں کا حوصلہ توڑنے کو آگے بڑھ رہی ہے تو یہ کارکنوں کا حوصلہ بڑھانے کو, کارکنوں کو جوڑنے کو آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ کارکنوں کا سوال ہے. میں نے کارکنوں سے ایک سوال کیا, کارکنوں نے اس کے بعد کراچی میں بھی اور اس کے ساتھ لاہور میں بھی کارکنوں نے آگے سے 5 سوال رکھے کہ یہ بھی پوچھئے گا, یہ بھی پوچھئے گا. یہ لوگ نہیں ہیں, اور یہ ہمارے کارکنوں کا آپس میں بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں, جب آپ میں سے صحافیوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مفاہمتی گروپ ہے, یہ اچھے بچے گروپ ہے, تو ہمیں بھی لگتا ہے یہ اچھے بچے گروپ ہے. یہ کارکنان کا سوال ہے, تو اس قیادت کو یہ جواب دینا ہوگا, ان کے پاس اس سوال کا جواب ہونا چاہیے. آپ ٹاک شو میں نظر آتے ہیں, اچھی بات ہے. آپ سوشل میڈیا انٹرویوز میں نظر آتے ہیں, اچھی بات ہے. آپ میٹنگز کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب سے, اچکزئی صاحب کے گھر پہ, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اپنے گھروں پر, بیرسٹر گوہر کے گھر پہ, اسد قیصر کے گھر پہ یہ گیدرنگز ہوتی ہیں, اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے بھی نکلیں, یہ کارکنوں کا مطالبہ ہے اور بڑا ویلڈ مطالبہ ہے. کیا میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو کسی بھی ایک عام کارکن کے گھر, یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ دیکھیے عارف مبین جٹ کے گھر جو کیا جا سکتا ہے, عارف تتلا کے گھر جو کیا جا سکتا ہے, نعیم حیدر پنجوتا کے گھر جو کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ باقیوں کے گھر جو کیا جا سکتا ہے, کیا وہ اسی تسلسل کے ساتھ, اسی شدت کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کے گھر پہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اسی شدت کے ساتھ بیرسٹر گوہر کے گھر پہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حکام بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے, اور آپ ان کے سامنے سوال اٹھا سکیں گے, میڈیا کوریج کرے گا. اگر آپ کے گھر پہ بھی ہوتا ہے تو کارکنوں کے لیے آپ ہمت کی وجہ بنے. یہ کارکنوں نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے, بہت ضروری ہے. دوسرا ایک تیاری ہے. یہ فرحان ملک کے کیس میں ہم نے جو مظاہرہ کیا, تب ہم نے دیکھا بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی. جب فرحان ملک کی گرفتاری کے فوری بعد آپ لوگ جمع ہوئے تھے تو ایک تو یقیناً تعداد تھوڑی تھی, لیکن جتنی آپ کو تعداد نظر آ رہی تھی نا, یعنی آپ کو 6-7-8 لوگ نظر آئے تھے ایک فریم میں تو اور کم لوگ نظر آئے تھے, تو یہ تعداد اتنی نہیں تھی, یہ تعداد اس سے زیادہ تھی. لیکن جو خبریں ان لوگوں تک پہنچتی ہیں, جو ان لوگوں تک باتیں پہنچتی ہیں, وہی ڈرانے والا کام, تو اس میں وہ لوگ پیچھے ہٹتے. اس روز تعداد اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی, مگر لوگ بجائے اس کے کہ جہاں ہم موجود تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ کیمروں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے تھے, کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ جب سوشل میڈیا پہ تصاویر چلیں گی, یہ مناظر چلیں گے, تو ہماری اپنی فیملیز بھی منع کریں گی اور ہمارے چہرے بھی نظروں میں آئیں گے, اور اگر گرفتار ہوئے, اٹھائے گئے, کیس بنا تو ہم بھی نشانہ بنیں گے. تو باقاعدہ طور پر لوگ اٹھ گئے اور جا کے کیمروں کے پیچھے کھڑے ہو گئے, بجائے اس کے کہ کیمروں کے سامنے موجود ہوتے. تو ایک تو یہ سچویشن تھی. دوسرا, میں اسی سلسلے میں جب کچھ سینئر لوگوں سے بات کر رہا تھا, کچھ اور چیزیں کر رہا تھا, تو مجھے 2 بہت سینئر صحافیوں نے اور ایک آفیشل نے یہ کہا, اور یہ چونکہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا کہ یار سچویشن بڑی عجیب ہے, ہم سب کو احتیاط کرنا ہے, کیونکہ حکام کی اس سیٹ اپ کی یہ تیاری ہے کہ اب دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہوں گی, اور یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ بڑھیں گی, یہ سلسلہ بڑھے گا, اس لیے احتیاط کیجیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک,
تو میں نے کہا کیا ہم کچھ خلاف قانون کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا یہ مظاہرہ کرنا فرحان ملک کے لیے کیا یہ خلاف قانون ہے؟ میں نے کہا کیا ہم اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں آئین پاکستان کی، قوانین کی، دستور کی، کسی پینل کوڈ کی، کیا ہم کسی چیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر؟ انہوں نے کہا پھر بھی حالات کا تقاضا ہے کہ احتیاط کی جائے، کیونکہ جس کے لیے آپ مظاہرہ کر رہے ہیں کیا اس نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا بالکل اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کیجئے، کیونکہ ابھی تیاری یہ ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. میں دیکھ رہا تھا نوجوان صحافی، بڑا انرجیٹک نام، سہراب برکت، سیاست.pk سے وابستہ ہیں، اپنا بھی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. سہراب برکت کو FI نے بلایا ہے اور باقاعدہ طور پر سیاست.pk نے یہ لکھا ہے. ابھی ان کے پاس خبر ہے، ان کا خدشہ ہے، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے بات کرنے پر مجبور ہیں کہ سہراب برکت کی گرفتاری کا خدشہ ہے. سہراب برکت کو FI نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. تو یہ کہاں جا کے رکے گا سلسلہ؟ یہ اب ہر شخص سوال کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوال ایک عام صحافی کر رہا ہے، یہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کر رہا ہے. یہ سوال ہر شخص کر رہا ہے کہ اگر کچھ بھی بولیں گے تو کیا اٹھا لیے جائیں گے؟ اگر کوئی بھی بات کریں گے، نعرہ لگائیں گے، باہر نکلیں گے، پرچم لہرائیں گے تو کیا اٹھا لیے جائیں گے؟ تو میں نے جب کچھ دوستوں سے جب یہ سوال ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تب اٹھائے جائیں گے، آپ تب گرفتار کیے جائیں گے جب آپ کچھ خلاف قانون کریں گے. جو آپ کے آئینی بنیادی جمہوری حق ہیں، جب آپ ان کو ایکسرسائز کریں گے تو آپ نہیں اٹھائے جائیں گے. لیکن یہ بات کرتے ہوئے ان لوگوں سے خود مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لوگ اٹھائے گئے ہیں، لوگ غائب ہوئے ہیں، اور غائب ہونے کے بعد کئی دن غائب رہے ہیں. ان کے خاندانوں نے عدالت سے رجوع کیا، اس وقت بھی غائب ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 5 کارکن غائب تھے، ان میں طارق نام کا ایک کارکن وہ واپس آ گیا ہے. تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن لکھ رہے تھے کہ یہ رہا ہو گیا ہے، یہ رہا ہو گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کہنا چاہیے واپس آ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ گرفتار ہوتا تو رہا ہوتا. یہ تو غائب تھا، آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ غائب تھا. اس کی گرفتاری کی کوئی قانونی، کوئی باضابطہ چیز موجود نہیں تھی. اسی طرح سے مزید 4 سے 5 کارکنان غائب ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے ان کے لیے بھی مجبوراً یہ امید ظاہر کر رہے تھے کہ عید سے پہلے وہ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے. تو جہاں یہ سچویشن ہو کہ آپ کو حکام سے کوئی امید نہ ہو، آپ کو عدالت سے کوئی امید نہ ہو، اور آپ کے معاملے میں کوئی سنوائی ہوگی، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کو انصاف ملے گا، جہاں یہ امید نہ ہو تو پھر وہاں یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امید ہے یہ لوگ بھی رہا ہو جائیں گے. تو جو گرفتار ہوگا وہ رہا ہوگا، جو غائب کر دیا گیا ہے وہ واپس آئے گا، وہ منظر پہ آئے گا. تو اب یہ بھی مجبوراً لوگ تمیز برقرار نہ رکھیں اس پر مجبور ہو چکے. یعنی ٹھیک ہے جو واپس آ گیا وہ بھی رہا ہوا ہے، رہائی گرفتار کی ہوتی ہے، قید کی رہائی ہوتی ہے. تو قید تو معلوم ہوتی ہے کہ بندہ کہاں پر ہے. تو یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن کو ہماری سب سے بری چیز یہ کہ عدالتوں نے قبول کیا ہوا ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں اور ہر بار کہوں گا، یہ بہت بنیادی اور بڑی ضروری چیز ہے. ہماری عدالت کے لیے وہ پوائنٹ کہ جہاں کوئی شخص واپس آتا ہے کیس کو شروع کرنے کا نقطہ ہونا چاہیے کہ عدالت اس سے پوچھے کہاں تھے، کون لے گیا تھا، کیا کہتے تھے، کیوں لے گئے تھے، کیا معلوم کر رہے تھے تم سے، کیسے رکھا تھا، وہاں کتنے لوگ تھے، وہ کس حلیے کے تھے، کیا اپنے وضاقتہ سے کیا لگتے تھے، یہ پوچھا جائے. لیکن عدالت کہتی ہے اوکے کیس تھا، اس کی لاپتہ ہونے کا، اس کی گمشدگی کا، یہاں کیس نمٹایا جاتا ہے اور معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری عدالتیں کر رہی ہیں، اور اس پر ظاہر ہے کہ تشویش ہے، ہم سب کو تشویش ہے. لیکن حکام کو، جن کو بار بار عدالت سے یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تمہارے پاس دوہری شہریت ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، تمہارے پاس پلاٹ ہے، اس طرح کے سوالات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ کیسز بھی بناتے ہیں اور میڈیا پر لڑائی بھی لڑتے ہیں. اور عدالتیں ہمارے ہاں باقاعدہ بے بس نظر آتی ہیں. وہ پارلیمان میں موجود سب سے بڑی جماعت کو انصاف دینے میں بے بس نظر آتی ہیں، فیصلہ دے دیتی ہیں، اپنے فیصلے پر عمل درآمد میں بے بس نظر آتی ہیں، ان کی بے توقیری کی جاتی ہے، کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ ناکام نظر آتی ہیں. تو عدالتوں نے، اس سسٹم میں عدالتوں نے اپنے آپ کو خود بے بس کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، اپنی طاقت کو عدالتوں نے خود چھوڑا ہے. اور اب اس کے بعد یہ جو گیپ پیدا ہوا، اسپیس پیدا ہوا، اس اسپیس کو فل کر دیا گیا ہے، کیونکہ قانون قدرت ہے، اسپیس چھوٹا نہیں رہتا، ہمیشہ فل ہو جاتا ہے. وہاں پھر ایئر آئے یا کچھ اور، وہ پھر اپنے آپ ہوتا ہے. تو اس کے بعد رونا دھونا بیکار ہو جاتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.